खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा 9 मई के बाद के पाकिस्तान के हालात के बारे में। सबसे पहले दो तीन चीज़ें वाज़े कर दूँ कि मैं बतौर एक अमरीकी पाकिस्तानी के साबिका फ़ौजी के जो कुछ भी हुआ 9 मई को, जो आगे लगाई गई, लोगों को तंग किया गया, हमले हुए फ़ौजी तनसीबात पे, सिविलियन तनसीबात पे, पुलिस पे, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। एक स्कॉलर के तौर पे, लेफ्टिस्ट स्कॉलर के तौर पे मेरा हमेशा ईमान रहा है कि लोग इकट्ठे हों और पुरअमन तरीके से इस दुनिया में तब्दीली लेके आएं। दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर और वाज़े करना चाहता हूँ वो ये है कि 9 मई के बाद जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं, बेहतर ये होगा इंसानी हकूक़ के नुक्ता नज़र की वजह से कि उनका जो भी कसूर हो, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, ये किया वो किया, उन लोगों को वाज़े तरीके से ओपनली कानून के मुताबिक उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ये ना हो कि सीक्रेट पैनल बन गए हैं और लोग गायब हो रहे हैं। वो जो है अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। ये चीज़ें मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ क्योंकि बतौर एक स्कॉलर के आपको स्टैंड लेना होता है। अब आते हैं इस तरफ के इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो कैसे इस मकाम पे पहुंची कि अब पार्टी भी टूट रही है और इमरान खान भी घर में बैठे हुए तकरीरें कर रहे हैं। पार्टी की फॉलोइंग अब भी है। तो मेरा नज़रिया हमेशा ये रहा रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के बारे में और इनकलाबी सियासत के बारे में कि जब कोई ऊपर से आके ये कहता है ना कि मेरे पास तमाम सवालों के जवाब हैं और ये मेरा बयानिया है, इस पे यकीन रखो, मुझ पर तनकीद ना करो, मैं तुम्हारे सारे मसाइल हल कर दूंगा, वो कभी भी वो सियासत कामयाब नहीं होती क्योंकि उसकी बुनियाद सोच समझ पर नहीं है, तरबियत पर नहीं है, बल्कि एक गलत बयानिए के ऊपर है। अब ये हकीकत सब पे अयां है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओरिजिनली इमरान खान ने बनाई, ठीक है, और वो उसके वाहिद अहम रुकन हुआ करते थे और फिर इसी पार्टी को पाकिस्तान फौज ने सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया कि इनकी हुकूमत बनी। अब वो जब हुकूमत बनी थी तो इलेक्शन से पहले के वाक़यात अगर आप देख लें तो उसमें जो लोग आके शामिल हुए जिनको इलेक्टेबल्स बोला जाता था, वो दूसरी सारी पार्टियों को छोड़ के शामिल हुए। कुछ फौज ने कन्विंस किए, कुछ कोर्स किए, तो उस तरीके से पार्टी ने फिर भी पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं की। उनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी और वो थी MQM, मेजर कोएलिशन पार्टनर। तो इमरान खान के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो जो ही MQM ने कह दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे तो उनकी हुकूमत गिर चुकी थी। अब ये बिल्कुल सच बात है कि इमरान खान की पार्टी को वहां तक ले जाने में फौज की क़यादत का बहुत बड़ा हाथ था, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अब जूं ही इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उनका पहला बयानिया क्या था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका ने साजिश की है, ये ख़त मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो झूठ था। अब इनकलाबी सियासत में जब आप झूठ का बयानिया बना लेते हैं और आपकी फॉलोइंग ऐसी हो कि वो उसको बिल्कुल सच मानती रहे, तो वो थोड़ी देर तक चलती रहती है क्योंकि आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अब वो जब पता चला कि ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बाहर से, शायद हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़े, जो कि अभी पड़ रही है,
تو وہ بیانیہ تبدیل ہو کے گیا کہ یہ جی جنرل فلاں کی سازش تھی. پھر وہ جنرل سب جب ریٹائر ہو گئے تو نئے جنرل کی سازش بن گئی. اب پچھلے 5 یا 6 سال میں جب یہ حکومت میں بھی رہے ہیں، عمران خان کی سیاست ایک لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈسرپٹیو سیاست تھی، کہ اس نے پاکستان میں جو نظام چل رہا تھا سیاسیات کا اس میں رخنا ڈال دیا. لیکن آپ کسی بھی ملک کو صرف ایجیٹیشنل سیاست کے اوپر نہیں بنا سکتے. آپ نے آخر کار بطور ایک قائد کے، ایک پارٹی کے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، مل کے بیٹھنا ہوتا ہے، قانون بنانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے. تو میرے خیال میں عمران خان کو یہاں جو چیز لے کے آئی ہے وہ ان کا اپنا غرور ان کو یہاں پہ لے کے آئے، کہ یہ کہنا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، یہ کہنا کہ پاکستان عمران خان ہے. یار یہ ایک کروڑوں لوگوں کا ملک، ایک شخص جو ہے اس کی کا نشان بن جائے، اس سے زیادہ غرور اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر جب 9 مئی کے واقعات ہوئے، ٹھیک ہے مذمت کرنے میں انہوں نے دیر کی سارا کچھ، لیکن اس کے بعد جو ان کی حرکات ہیں بطور ایک قائد کے، ٹھیک ہے پارٹی پہ پریشر ہے، لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا میرے پاس اس کا مستند کوئی بھی ذرائع نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، مانتے ہیں. لیکن بطور ایک لیڈر کے عمران خان صاحب کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ابھی تک؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے. حالانکہ اگر ان کے کارکن جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ مقدمے چل رہے ہیں، تو اس وقت وہ نیگوشیٹ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو نہیں کہ مجھے گرفتار مت کرو یا میرے اوپر کیس مت بناؤ. بطور ایک لیڈر کے سب سے پہلے تو ان کے پاس مکمل فہرست ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، اور حکومت کو وہ کہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ لوگ کہاں ہیں. 2، ان کی فیملیز جو ہیں کارکنوں کی، وہ اس وقت بہت خراب حالت میں ہیں. جاؤ ان کو ملو، ان کو دلاسا دو، ان کو سمجھاؤ کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بچے ان کے پاس واپس آ سکیں، اور پھر نیگوشیشن یہ کرو آپ کیسے اپنے کارکنوں کو بچاؤ گے. اب یہاں پہ جب ٹرمپ کے جو ہواری تھے ان پہ یہ جو کیسز چل رہے ہیں، ہر ایک نے یہی آرگیومنٹ دیا کہ جی میں تے عام جہا انسان سی ہے، ٹرمپ نے میں نے غصہ دلا کے بھیج دیتا ہے. ڈیفینس یہ تھا ان کا نا کورٹ میں. اب آپ اپنے کارکنوں کو کیسے بچا سکتے ہو؟ اپنی ذات کو سامنے لا کے اور یہ کہہ کے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ اپنی تقریریں دیکھی ہیں، ان میں نے لوگوں کو اشتعال دیا، تو یہ جو غریب بچے ہیں یہ میرے نام پہ اس حد سے گزر گئے، تو پکڑنا ہے تو مجھے پکڑو. سمجھ گئے نا؟ تاکہ آپ بطور ایک قائد کے یہ کر سکیں کہ جو لوگ آپ کے نام پہ نکلے، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ حدیں بھی کراس کر لی، کم از کم آپ ان کو کچھ سکون تو دے سکو، ان کی خاطر لڑو تو صحیح. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، اب مجھے یہ بتاؤ نا یہ کون سی لیڈری ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے ٹویٹر پہ کہا کہ آپ کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ ان پہ حملے پہلے بھی ہوئے ہیں. یہ کون سی لیڈری ہے کہ آپ کورٹ میں جا رہے اور آپ کے ارد گرد لوگ فائبر گلاس کی ڈھالیں لے کے پھر ہیں، سر پہ آپ نے فائبر گلاس کی بالٹی پہنی ہوئی ہے. جب بے نظیر بھٹو واپس پاکستان گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں، تو بے نظیر بھٹو کو بتایا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور مشرف نے ان کو وہ فل سیکیورٹی بھی نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، بلکہ ان کو اپنے ذاتی گارڈ بھی استعمال کرنے کی اتنی اجازت نہیں تھی. تو جب بے نظیر بھٹو پہ پہلا حملہ ہوا وہ کراچی کے جلسے میں ہوا تھا. تو جب بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا تو آپ نے دیکھا بے نظیر کو سر پہ ڈھال پہن کے جاتے ہوئے، گئی کہ نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے، ملنے. تو
ٹھیک ہے اس کا ہسبینڈ شاید کرپٹ ہے، وہ خود بھی شاید اس نے کرپشن کی ہو، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمت والی خاتون نہیں تھی یا ان کو اپنے ورکرز کی پرواہ نہیں تھی۔ تو اب یہ حالات جو ہیں یہ پی ٹی آئی پہ سخت ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے۔ تو جب نواز شریف کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا تھا، اور آئی ایم آن ریکارڈ آن دس، آئی ہیو ویڈیوز اینڈ مائی ریٹن آرٹیکلز، تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ نیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا چاہیے اور تباہ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی ٹھیک ہے، یہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، لیکن پارٹی کھڑی رہے گی، عمران خان کے بعد بھی کھڑی رہے گی۔ اگر لوگوں کو اس کے منشور پر یقین ہے تو بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، پارٹی کھڑی رہی، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، پیپلز پارٹی اب بھی کھڑی ہے۔ تو پی ٹی آئی بھی میرے خیال میں ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے ختم ہو جائے، لیکن سوچنا ہمیں کیا ہے۔ اب میں ہمیشہ پاولو فریرے کی بات کرتا ہوں، اس کے اوپر میری انگریزی میں بھی ویڈیوز ہیں، کہ جو اصلی انقلابی سیاست ہوتی ہے اس کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ میں لیڈر ہاں تے مینوں سارے سوالوں کا جواب پتا ہے، تسی بس میرے نال آ جاؤ، ایک دفعہ مجھے حکومت دلوا دو پھر میں سب کچھ بدلی کر دوں گا۔ دیٹ از پروون کہ وہ کام نہیں چلتا۔ اب جو پاولو فریرے ہمیں سکھاتا ہے اور جو میری کوشش ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور سیکھیں بھی، وہ یہ ہے، اور یہ مولانا مودودی کو بہت سمجھ تھی اس بات کی، ہاں سمجھ گئے نا، جماعت اسلامی والوں کو بھی اس کی سمجھ ہے، کہ آپ نے پہلے جس نظام میں لوگوں کی پرورش ہوئی ہے، جس غلامانہ نظام میں، آپ نے آپس میں مل کے ایک دوسرے کو یہ سکھانا ہے کہ وہ نظام چل کیسے رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دلوں کے اندر سے اس نظام کو اکھاڑنا ہے۔ لیڈرز نے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے، آپ نے ان کی بات سمجھنی ہے، انہوں نے آپ کی بات سننی ہے، تب وہ لیڈر بنیں گے۔ اور انقلابی نظام تب آئے گا جب آپ لوگ اور لیڈر مل کے کہیں کہ ہاں اب ہم تیار ہیں، ہمارے پاس نیا طریقہ کار ہے، نیا راہ عمل ہے، ہم برابر ہیں، اور ہم محبت کے راستے سے اس دنیا کو بدلی کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ سے اس دنیا کو بدلی کریں گے، اپنی ملک کو بدلی کریں گے۔ تو وہ جو ریولوشنری یا انقلابی سیاست ہوتی ہے وہ اس سمجھ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو آ کے یہ کہہ دے کہ میرے پاس آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہیں اور میں آپ کے مسائل حل کر دوں گا، تو وہ اپنی سوچ لے کے آ رہا ہے اور آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ انکریٹیکل، غیر تنقیدی سپورٹ۔ تو اس میں پھر اس کا ایجنڈا جو ہے وہی چلے گا، آپ کو اپنی ذات، اپنا ہر کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا، اس امید پہ کہ شاید یہ شخص ہماری زندگی بدلی کر۔ اب جیسے میں نے کہا مولانا مودودی کو اس چیز کی سمجھ کیوں تھی؟ مولانا مودودی کو اگر کام پڑھیں، حالانکہ میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، تو اس کو ان کے جو اپوزیشن میں لوگ تھے نا، وہ ان کو گریجولسٹ بولتے تھے، کیونکہ مولانا مودودی یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے اسلامی نظام لے کے آنا ہے تو آپ اوپر سے ڈنڈے سے اس کو نہیں لے کے آ سکتے، آپ نے گراس روٹ لیول پہ وہ ماحول، وہ کلچر تیار کرنا ہے جس میں خود لوگ اپنے مذہب کو سمجھیں اور پھر وہ نظام مانگیں۔ انقلابی سیاست بھی ایسی ہی ہے، غصہ نہیں، سمجھنا کہ نظام کیسے چل رہا ہے، اس میں پاور کس کے پاس ہے اور کیوں ہے، ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، ہماری کیا سٹوریز ہیں، ہماری زندگی کیا ہے اور کیوں ایسی ہے، اور پھر یہ نہیں کہ لوگوں پہ الزام لگانے شروع کر دیے، فوج بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، میں خالی ایک سیدھا بندہ بیٹھے۔ نہیں، آپ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں اس انقلابی سیاست میں، اور پھر تبدیلی لے کے آئیں۔ تو اب عمران خان کا مین مسئلہ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بے وقوف ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کے پاس فالوئنگ نہیں ہے، ان کا مین مسئلہ یہ ہے
کہ وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتے، سمجھ کے، اور وہ فیصلے جو کرتے ہیں اس میں دوسروں کو شامل بھی نہیں کرتے۔ اب اس میں اس سے بڑا بے وقوفانہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کی 2 صوبوں میں حکومتیں تھیں، جن صوبوں میں ابھی آپ کو مار پڑ رہی ہے، وہ آپ نے خود توڑ دی، اس غرور میں کہ یو ول فورس دا ہینڈ آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ الیکشن کرائیں، سمجھے؟ تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہاتھ میں آپ نے پکڑے ہوئے تھے بٹیرے، وہ چھوڑ کے 4 اور پکڑنے کی کوشش کی۔ ایسے سیاست تو نہیں ہوتی نا۔ جب آپ سیاست کر رہے ہو تو اگلے بھی آپ کے ساتھ سیاسی انداز سے ہی کھیلیں گے نا، تو اس میں بہتر کیا ہے کہ آپ بردباری کے ساتھ فیصلے کریں، آپ مشورے کر کے فیصلے کریں۔ تو بہرحال حالات بہت خراب ہیں ملک کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی۔ میری امید یہ ہے کہ اس سارے پوسٹ مئی 9 کے بعد بہت غصہ ہے ملک میں، فوج کو بھی بہت غصہ ہے کہ کسی کے حقوق پامال نہ ہوں، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں، بڑے لوگ نہیں، کیونکہ ان کو تو ابھی سے چھٹیاں مل رہی ہیں، پارٹی چھوڑ دو تمہارے خلاف کیس ختم ہو گئے، یہ لوگ تو کبھی بھی پرائس پے نہیں کرتے نا۔ ہم لوگ غریب لوگ، ورکر لوگ ہمیشہ قیمت پرائس پے کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ لیکن میری دعا یہ ہے کہ جو بھی ینگ لوگ اس کیس میں پھنس چکے ہیں، جن کے اوپر بڑے بڑے سیریس کیسز ہوں گے، کہ کوشش کی جائے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اعمال پر کرٹیکلی سوچیں اور ان کو ریٹریکٹ کریں تاکہ ان کی زندگیاں تباہ نہ ہوں۔ اور عمران خان کو بطور ایک قائد کے اس وقت بجائے اپنی ذات کے لیے لڑنے کے یا اپنی فیملی کے لیے، یہ لڑائی ان کو لڑنی چاہیے کہ میں مذاکرات کروں گا اس بات پہ کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں بطور لیڈرز کے کہ ہماری بیانیے کی وجہ سے شاید یہ ہو گیا، لیکن ہمارے ورکرز کے ساتھ انصاف کرو اور شاید ان کو معاف بھی کرو۔ تو یہ لیڈری ہوگی میرے خیال میں۔ باقی دعا ہے کہ آپ سب پرامن رہیں، اور جو لوگ اس وقت اس امتحان میں ہیں، خاص کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز، خواتین، ینگ لوگ، کہ ان کے ان کے اوپر آسانیاں ہوں اور ان کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اور یہی کہنا تھا۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ خدا حافظ۔